बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज की सुबह को और भी हसीन बनाने के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी चीज़ें आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के शो में आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। और सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि जब भी कोई अच्छी चीज़, कोई प्यारी चीज़ हमें नज़र आए, कोई चीज़ मिले तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। जैसे कि सुबह सवेरे पाकिस्तान का 2 घंटे का कॉन्टेंट है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और इसके ऊपर आपको कदर करनी चाहिए कि इतना ज़बरदस्त किस्म का कॉन्टेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो जहां पर कदर हमारे कंटेंट की होनी चाहिए, सुबह सवेरे पाकिस्तान की होनी चाहिए, हमारे अच्छे चैनल 92 न्यूज़ की होनी चाहिए, वहीं पर कदर उन तमाम चीज़ों की भी होनी चाहिए जो इससे हटकर अल्लाह ताला ने आप लोगों को फराहम की है, आप लोगों को मैसर हैं। वो आपका आराम भी हो सकता है, वो आपकी लग्जरी लाइफ भी हो सकती है, वो तमाम रिश्ते भी हो सकते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं, वो तमाम दोस्त, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं जिनकी कंपनी आप लोग इंजॉय करते हैं, जहाँ पर बैठना, जिनके साथ उठना बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है। वो रिस्क भी है इसमें शामिल जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2 वक्त की रोटी जिन्हें मुयस्सर नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने आपको अगर बहुत ज़्यादा रिस्क अता किया है तो उसके ऊपर भी उसका शुक्र करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। वो तमाम नेमतें, वो तमाम नेमतें जो ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारा हिस्सा होती हैं, उन सब के ऊपर हमें कदर करनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, दोस्त अहबाब की कदर करनी चाहिए, अच्छा लिबास अगर पहनने के लिए आपके पास है उसकी कदर करनी चाहिए। तो नेमत के ज़ुमरे में हर वो चीज़ आती है जो आपके लिए खुशी का बायस बनती है, आपके लिए सुकून का बायस बनती है, आपके लिए तस्कीन का बायस बनती है। तो आज इसे ये खुद से वादा कीजिए कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी नेमत की बेकदरी करते हैं तो आज से आप इस अपनी बुरी आदत को तर्क करेंगे और हर उस चीज़ की कदर करेंगे जो मेरे रब ने आप लोगों के लिए अता की है और सिर्फ आप लोगों के पास मौजूद है। तो चलिए इसके साथ ही, इस अच्छी बात के साथ ही मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं और जान लेते हैं कि आज सारा दिन में मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों के मौसम की कैसी सूरत हाल रहेगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर, जो कि मुझे लग रहा है कि गर्मी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। लेट्स सी कि आफ्टर जुमा या आफ्टर दिस वीक मौसम कैसा होगा, लेकिन कहा तो जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते के बाद मौसम कदरे बेहतर हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज सारा दिन में लाहौर शहर का मौसम कैसा रहेगा। लाहौर का मौसम आपको बता दूं कि कम से कम दर्जा हरारत तो 21 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में मिलता जुलता है, अगर लाहौर में अच्छा मौसम हो इस्लामाबाद में भी हमें अच्छा नज़र आता है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 21 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो चलिए कराची बढ़ते हैं। कराची मगर आग बरसा रहा है इस अक्टूबर के खूबसूरत महीने में भी। तो कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो तो 24 रहेगा और मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद कुछ मिलते जुलते रुझानात नजर आ रहे हैं। पेशावर में जो आज सारा दिन सूरत हाल रहेगी, कम से कम दर्जा हरारत तो 21 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा वंडरफुली दिन का आगाज़ बड़ा खूबसूरत तरीके से होगा। हो सकता है दोपहर में कुछ गर्मी हो, शाम में भी हमें नजर आएगी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 10 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 यानी कि 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर से बड़ा ही हसीन और ख़ूबसूरत मौसम है क्योंकि आज पूरे दिन में आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत तो 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. اور سب سے بہترین بات ہے ابھی جو میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ, FATF کا اجلاس جاری ہے جس میں پاکستان کی طرف سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں ان کے اوپر پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. 40 کے قریب اہداف تھے جو کہ پاکستان کو دیے گئے تھے, تقریباً 36 ایسے اہداف ہیں جن میں پیش رفت بھی ہوئی ہے اور پاکستان نے ان کے اوپر کام بھی کیا ہے. یاد رہے کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد کی جو قیادت ہے وہ وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب کر رہے ہیں. یہ وفد, یہ ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہے, اجلاس میں شرکت کی ہوئی ہے انہوں نے. اور تقریباً اگر کہا جائے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیے جانے کے جتنے بھی خدشات تھے تقریباً وہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پر کھڑی ہے, پاکستان جو انیشیٹوز لے رہا ہے ان کا کیا بینیفٹ ہوگا اور خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات ہیں یا پھر نکل جانے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات عابد سلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر عابد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ FATF کا جو اجلاس جاری ہے فرانس کے اندر, اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کیا انفارمیشن موجود ہے ابھی؟ جی دیکھیے, اس اجلاس میں پاکستان کے جن اقدامات کو ریویو کیا جا رہا ہے اس کی ڈیڈ لائن 30 اپریل 2019 تھی اور بہت سے ایسے اقدامات جو کہ پاکستان نے موجودہ بجٹ میں لیے تھے جولائی میں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی بنیاد پہ اس وقت پاکستانی وفد جو ہے وہ بڑے FATF ممبران کو اور اسپیشلی انڈیا کے چپتے ہوئے سوالات کو بڑا تسلی بخش جواب وہ دے پائے, کیونکہ اپریل تک اگر کچھ ڈیفیشنسیز تھیں بھی ہمارے اقدامات میں تو ان کو فنانس بل میں جولائی میں کافی حد تک ان پر قابو پا لیا گیا تھا. پاکستان میں اس وقت ڈاکومنٹیشن کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے اکانومی کو, وہ یقینی طور پہ منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کا موجب بنے گی. ایک طرف وہ ٹیکس نیٹ بڑھائے گی, دوسری طرف اس کا جو براہ راست فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ کے جو لوپ ہولز تھے وہ بند ہو رہے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں نہیں آ سکے گا, شاید اس کو گرے لسٹ میں رہنا پڑے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ 2-3 آسپیکٹس ہیں جس پہ کہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے جو ریٹ آف کنوکشن ہے. اس وقت جو ایک ہی چیز جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے FATF کے اجلاس میں وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم گرفتاریاں بھی کر لیتے ہیں, ہم کیسز بھی بنا لیتے ہیں, لیکن منی لانڈرنگ میں یا ٹیررزم فنانسنگ کے کیسز میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو سزا ہوئی ہے, اور یہ واقعی ایک ایسا سکم ہے جس کو کہ پاکستان کو اپنے ٹھیک کرنا ہے, لیکن اس کے لیے پورے جوڈیشل سسٹم کو اوور ہال کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم FATF کی طرف واپس آتے ہیں تو جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہماری رپورٹ ہوگی اس کو اگلے 2 مہینے کا ٹائم لیں گے FATF ممبران اس کو ریویو کرنے کے لیے اور اپنا ڈیسیژن دینے کے لیے اس اجلاس کے بعد. اس وقت نیک شگن یہ ہے کہ FATF کی جو پریزیڈنسی ہے وہ چائنا کے پاس ہے, اور یقینی طور پہ چائنا کی صدارت میں پاکستان کافی حد تک مطمئن ہے کہ وہاں پہ کوئی آرم ٹویسٹنگ نہیں کی جا سکتی. پاکستان کو 3 ممالک کی ضرورت ہے جو کہ ویٹو کر سکیں اگر بہت زیادہ پریشر امریکہ کی طرف سے, بھارت کی طرف سے یا کسی اور عالمی طاقت کی طرف سے آتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت ملائیشیا, ٹرکی اور چائنا کی شکل میں وہ 3 اتحادی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ موجود ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے نکلنے میں اگلے 2-4 مہینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں فال نہیں کر پا رہا ہوگا. انشاءاللہ آپ کی بات کو جتنا میں سمجھ پائی ہوں عابد صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ جتنا بھارت اس وقت پریشر دے رہا تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے تو اب وہ پریشر دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر جو آپ 2-3 اہداف کی بات کریں, جیسے آپ نے ریٹ آف کنوکشن کی بات کی ہے, اس سے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 مہینے کافی زیادہ کروشل ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت زیر حراست ہیں یا پھر جن کے اوپر منی لانڈرنگ اور اس قسم کے دوسرے چارجز موجود ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے اب جو انٹرنل ہوم ورک کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پروسیکیوشن سروس ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے, ایویڈنسز کو بہتر بنایا جا سکے, چونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز ہوتے ہیں دن دہاڑے, اور یہ صرف منی لانڈرنگ یا کرپشن یا اس پہ ٹیررزم فنانسنگ کے حوالے سے نہیں, باقی بھی آپ دیکھ لیں, اس کے بعد گواہان موجود نہیں ہوتے ہیں یا اس کے بعد جو استغاثہ ہے وہ کیس کو پراپر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ بذات خود ایک سائنس ہے اس کو پروسیکیوشن کس طرح سے کرنی ہے, اور
وہ عدالتوں میں کیسز کس طرح سے لانے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پچھلے 1 سال سے گرے لسٹ میں تھے یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی, کیونکہ کم از کم ہم اپنے سسٹمز کو ٹھیک کر سکے. ادروائز ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف شاید ابھی مزید 10 سال نہ جا پاتے اور کبھی بھی اپنے ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کی بات نہ کرتے, ہم اپنی پروسیکیوشن سروس کو اسٹرانگ نہ کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ پاکستان کو اپنے لیے کرنی ہے. یعنی اس کو ضروری نہیں کہ پارٹ آف ہے یا نہیں ہے, گرے لسٹ ہے یا نہیں ہے, یہ وہ اقدامات ہیں جو پاکستان اپنے لیے کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, اب اس سے مجھے یہ بتائے گا, چلیے یہ تو معاملہ ہو گیا دوسری انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے. اگر اکانومی کی, پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ابھی بہت زیادہ جو ایک کرٹکس کی طرف سے بات آ رہی کہ پاکستان کا سارا زور اس وقت بیرونی محاذ پہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے, یا کشمیر ایشو ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس وقت مکمل طور پہ ڈسٹرب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک معاشی لحاظ سے کچھ بہتر ہوا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کافی زیادہ بہتری بھی نظر آئے گی؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. مجھے اگر ذاتی خیال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آ رہی ہے. دیکھیے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہاف سے بھی نیچے آ گیا ہے, ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے, امپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے, ایکسپورٹ کا والیوم بڑھ رہا ہے, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس پہ قابو پایا جا رہا ہے. جو IMF کی شرائط کے تحت ریونیو اکٹھا کرنا تھا, اب ٹیکسز کی بجائے اس کو نان ٹیکس ریونیو یعنی پرائیویٹائزیشن کے عمل سے اور دوسرے وہ عوامل جس سے کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے ٹیکسیشن کا, ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سارے سائن جو ہیں یہ پازیٹیو سائن ہیں جو کہ اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. یقینی طور پہ اس وقت انفلیشن جو ہے وہ موجود ہے, مہنگائی ہے, اور مہنگائی کے لیے حکومت جو ہے اس کو ایک پیرالل انتظامات کرنے ہیں, اور ان پیرالل انتظامات کا آغاز جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت شروع کر دیا گیا ہے. اگین اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی احساس پروگرام جو ہے وہ شاید کافی روڈیمنٹری ہے, ابھی اس کا آغاز ہوا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ جب آپ بنیادیں رکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی, یعنی ایک تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ ہاچ پاچ طریقے سے کاسمیٹک سے اس وقت جو اکنامک ڈسٹربنس ہے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی حکومتیں IMF پروگرام میں نہ جائیں اگلے 5 سال کے بعد, خواہ وہ PTI ہو یا کوئی اور جماعت ہو, تو پھر کچھ فنڈامنٹل تبدیلیاں جو ہیں وہ لے کے آنا پڑیں گی. اور اس کے لیے یقینی طور پہ جو سمت کا تعین ہے وہ درست ہے. اب حکومت کی جو توجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کچھ سیکٹرز جو انجن آف گروتھ ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے, خواہ وہ ایکسپورٹ ہے, خواہ وہ ٹیکسٹائل ہے, خواہ وہ ٹوریزم ہے, خواہ وہ سافٹ ویئر یا آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو 2-3 سیکٹرز ایسے حکومت کو آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے جس پہ پھر وہ پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے اور سپورٹ کرے کہ جی یہ وہ سیکٹرز ہیں جو کہ اگلے 5 سال میں ہمیں گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے. اس میں انویسٹمنٹ کو لے کے آنے کی کوشش کی جائے, اس میں جابس کریٹ کی جائے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ابھی تھوڑی سی مسنگ مجھے نظر آ رہی ہے. ادروائز باقی چیزیں جو ہیں وہ آئی تھنک گریجولی اب وہ اپنی جگہ پہ آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جابس کریٹ کرنا ہوگی اور جو اس وقت سمت متعین کی گئی ہے حکومت کی جانب سے وہ درست ہے, مگر کہا جا رہا تھا کہ مشکل فیصلے ہیں عابد صاحب, لیکن عام آدمی تک اس کے ساتھ پہنچیں گے. مگر فواد چودھری صاحب تو بہت سارے ایسے محکمے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی طرف نہ دیکھا جائے. جب حکومت ہی عام آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے گا پھر؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب ان محکموں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز تھے. ان کو یقینی طور پہ یعنی آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جتنا ہمارا سال کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا ہی تقریباً ہم خسارے میں چلنے والی کمپنیز جو ہیں اس میں جھونک دیں. بدقسمتی سے پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو پولیٹیسائز ہوتا رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کرنا چاہ رہی تھی اس کی اپوزیشن نے نہیں ہونے دی, جب نون کرنا چاہ رہی تھی اس کی اپوزیشن نے نہیں ہونے دی, اور اب PTI کو بھی یہی چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوگا. لیکن ہمیں جو پیندے میں سوراخ ہے, اگر ہم برتن میں پانی جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پیندے کے سوراخ بند کرنا ہوں گے. اور فواد چودھری جن محکموں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان محکموں کی بات کر رہے ہیں جو کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جاب کریشن کے لیے بھی یقینی طور پہ سرکاری ملازمتوں میں آپ ہر ایک کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. حکومت کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بزنسز کو, حکومت کا کام پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر کچھ انجن آف گروتھ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یقینی طور پہ وہاں پہ جاب جو ہے وہ کریٹ ہوں گی.
जिस तरीके से जो हमारा यूथ बल्ज है सबका सब ज़ाहिर है, आप उसको सरकारी नौकरियों में नहीं खपा सकते हैं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का को इनकरेज करना और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना बहुत के लिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे बजा है, मगर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इतनी आसानियां पैदा करना ये भी बड़ी जरूरी हो जाएंगी इन महकमों को बंद करने के बाद, कि आम आदमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुजू कर सके और वहां पे उसके लिए जॉब क्रिएशन हो सके। सर मुझे लास्टली आप ये बताइएगा, महंगाई का फैसला किया गया, टैक्सेस के ऊपर बात की गई, डेफिनेटली बड़े मुश्किल फैसले थे हुकूमत के लिए भी और अवाम दोनों के लिए, एक तरफ से लगाए जा रहे थे, दूसरी तरफ से अवाम पिस रही थी। मजीद मईशत की बेहतरी के लिए कौन कौन से मुश्किल और सख्त फैसले करना अभी होंगे? देखिए, अब इन फैसलों पे कंसिस्टेंसी से अमल करना होगा। एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो अब कम होना शुरू हो गया, उसको हमें जीरो पे लेके आना है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का लॉस जो है उसको खत्म करना है। देखिए, इस वक्त रुपया जो है वो स्टेबल जा रहा है। बहुत ज्यादा एनालिस्ट होते वो इसका इजहार कर रहे थे कि IMF में जाएंगे तो 2-3 महीने में रुपया 200 रुपये पर डॉलर हो जाएगा। इस वक्त 156, 157 पे स्टेबल खड़ा है रुपया। तो ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। यकीनी तौर पे किसी भी सियासी हुकूमत के लिए जिसको कि दोबारा 5 साल के बाद वोट्स लेने के लिए अवाम के पास जाना है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। अवाम के लिए तो ये मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आप हुकूमत को देखें तो हुकूमत को अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जाना होगा, हुकूमत को जनरल इलेक्शन में जाना होगा। तो जब भी कोई हुकूमत अपनी पोलिटिकल जो एसेट है कैपिटल को दाव पे लगाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो शायद किसी बड़े मकसद की तरफ जा रही है, और हमें उसी चीज को देखना है कि ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले साल में ये इंडिकेटर्स में है कि काफी बेहतर हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिन ज्यादा बेहतर होंगे आम आदमी के लिए, और महंगाई का ये जो एक जिन है ये बोतल में दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद सलेरी साहब आपके कीमती वक्त का, थैंक यू सो मच। खुराक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, मगर दिनों को सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पर हमारे अंदर कमियाँ कोताहियाँ मौजूद है, जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी गलतियाँ हैं, उनको सुधारा जा सके। ये दिन मनाने के लिए इसीलिए होते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी कौम कहाँ पर खड़ी, हमारे लोग कहाँ पर खड़े हैं, हमारे मसाइल क्या क्या हैं, उनका हल किस तरह से किया जा सकता है। जिस तरह से खुराक के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो ग़ज़ाई क़िल्लत की अगर बात करें या ग़ज़ाई ज़रूरियात जो पूरी नहीं होती, पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त है और मुस्तक़बिल के शदीद बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अभी से हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, या फिर जो ग़िज़ा हमें मुयस्सर है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जब ख़ते ग़ुरबत की लकीर से बहुत सारे लोग हैं जो नीचे हैं, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। 5 करोड़ से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें मज़ीद कौन कौन से इक़दाम करने होंगे, हम इस नहज पर पहुँचे क्या हैं, बहैसियत शहरी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, हम लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं, और क्या इनको हम पूरा कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे, या ग़ज़ाई किल्लत का जो शिकार शख्स होता है या जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिस्क दिया होता है, इनकी साइकोलॉजी के हवाले से भी हम बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। और मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ अपने मेहमानों का। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हैं, ये माहिर नफ्सियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपने हम ज्वाइन किया। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे साथ FAO पाकिस्तान के राजा अजमल जहांगीर साहब मौजूद होंगे। राजा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। जबकि सुमेरा साहिबा हमारे साथ कराची से मौजूद होंगी, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी सिंध हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा आपके भी कीमती वक्त का। सबसे पहले राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप ही से सवाल करूँगी। लोग खुराक की बेकदरी करते हैं और यकीनी तौर पर करते हैं, हमें बड़े आम नज़र आते हैं। ये बेकदरी किस किस तरीके से की जाती है और आखिर ये क्यों होती है? जी राजा साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जी राजा साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि खुराक का तो आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, ज़रा लोगों को, देखने वालों को ये बताएं कि लोग खुराक की बेकदरी क्यों और किस किस तरीके से करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ खुराक की फ़राहमी का तो कोई इशू नहीं है, यानी दस्तयाब तो है खुराक।
ہم جو جتنی ہماری کنزمپشن نیڈز ہے اس سے زیادہ ہمارے ہاں خوراک جو ہے وہ میسر ہے، لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ ایکسیس کا ہے، یعنی اس تک جو رسائی ہے. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ خوراک میسر ہے، کچھ کے پاس کم خوراک میسر ہے. پھر جن کے پاس زیادہ میسر ہے وہاں پہ اس کی جو ہے نا ویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ ریسٹورنٹس میں دیکھ لیں، آپ ایون جو پروڈکشن سے کنزمپشن تک جو بیچ میں پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہوتے ہیں، تو اس طرح ہماری کافی ساری جو خوراک ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی 20% لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی جو منیمم ان کو خوراک چاہیے ڈیلی کی کنزمپشن کی، اس سے وہ کم جو ہے وہ خوراک کھا رہے ہیں جی. اور وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اراؤنڈ 40 ملین پیپل جو پاکستان میں ہے. یہ ایف اے او کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز کی گلوبل رپورٹ بتا رہی ہے کہ اراؤنڈ 40 ملین پیپل ان پاکستان دے آر کنزیومنگ لیس دین دی ریکوائرڈ انرجی، یعنی ریکوائرڈ کنزمپشن جو ہے. صحیح. تو اس میں مین یہ ہے کہ جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری خوراک ہے، اگر ہم کنزمپشن دیکھیں تو ہم بہت زیادہ سیریلز کھا رہے ہیں، یعنی ویٹ کھا رہے ہیں، رائس کھا رہے ہیں، لیکن جو پروٹینز ہیں یا جو دوسری لائک پلسز ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اس کی کنزمپشن کم ہے ہمارے یہاں. تو ہمیں اپنی خوراک جو ہے اس کو ذرا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تاکہ ہم نیوٹریشس فوڈ جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو اس سال کا تھیم بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ خوراک جن کو اویلیبل ہے، جن کو غذائی ضروریات جن کی پوری ہو رہی ہیں، وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں اور قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. ہم لوگوں کے اندر یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا جب ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو خوراک ہی اویلیبل نہیں ہوتی ہے، جن کو 2 وقت کا کھانا موجود نہیں ہوتا ان کے لیے، مگر ہم بے قدری اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ایک بڑی امپورٹنٹ موضوع کو چھیڑا ہے. من حیث القوم ہم لوگ جو ہے نا جس طرح مختلف سیکشن آف دی لائف میں ہم ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ایک بیہیویئر پرابلمس ہے ہمارے. میں ایک چھوٹے سا واقعہ جو نیچرلی بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا اس کو شیئر کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جرمنی میں کچھ پاکستانی ایک ہوٹل میں گئے اور انہوں نے وہاں جس طرح ہم پاکستانی ہوٹل میں جانے کے بعد کھانا منگواتے ہیں، اور کھانا منگانے کے بعد وہ کافی کھانا انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ جانے لگے بل پے کر کے. تو ان کے ساتھ والی ٹیبل پہ 2 خواتین بیٹھی تھیں جو جرمن تھیں. انہوں نے وہاں کے پولیس کو بلا لیا اور کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارا کھانا ضائع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو پے کیا ہے. تو انہیں اس کا پے کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارا کھانا ضائع کر کے جائیں. تو یہ قوموں کی نشانیاں ہیں، قومیں ایسے نہیں ترقی کرتی. ہمارا بیہیویئر جو ہے نا وہ جس طرح روڈوں پہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے ہمارا بیہیویئر جو ہے نا کھانے کی ٹیبلوں پہ بھی نظر آتا ہے. ہم شادی میں جب جاتے ہیں تو ایسا لیتے ہیں کہ جیسے یہ بس آخری دفعہ کھا رہے ہیں، آج سے اس کے بعد نہیں کھائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو امپورٹنس ہے وہ اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی، جب وہ ملتی نہیں ہے. تو یہ احساس کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کے، اور جو وجہ خلق کائنات ہے اور جن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے، تو یہ ناشکرہ پن جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بے تحاشا پھیلا ہوا ہے کہ ہم بے تحاشا چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہونے کے باوجود ہم ان کو ضائع کرتے ہیں اور شیئر نہیں کرتے. جو مواقعات مدینہ کا میسج ہے، میں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی بتاؤں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ، اور ایسے نہیں وہ آدھی دنیا پہ ترقی کر لی، کنٹرول کر لیا تھا اس وقت کے لوگوں نے. اس کی وجہ تھی تو شیئر کر کے ہر کام انہوں نے کیا تھا، اپنے پاس جو چیز تھی وہ بانٹ کے کھائی تھی. تو یہ تربیت ہمیں گھر سے دینی چاہیے، اور یہ گھر میں جب ہم والدین اپنے بچوں کو شیئر کرنے کی عادت دیں گے، بانٹ کے کھانے کی عادت ڈالیں گے، تو وہ بڑے ہو کے کریں گے. ادروائز وہ یہی کریں گے کہ سب کچھ مجھے دے دو. جو کچھ ہو رہا ہے، جو ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے، آپ کے انٹرو میں بتایا گیا ہے. آپ ایک اور بدقسمتی دیکھیں زیادہ تر جو ملک ہیں ان میں مسلمان ملک، جو غریب ملک ہیں، ان میں یہ بھوک کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اس وقت 9.5 کروڑ لوگ بھوک بے تحاشا بھوکے دنیا میں اویلیبل ہیں. 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کھانا پورا نہیں ملتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شیئر کر کے نہیں کھاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے دنیا، پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو نا شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور جو ڈائٹری ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہیلدی ڈائٹ ہے اس کو چھوڑ دیا.
اس کی وجہ سے سائیکیٹرک النیسز بھی بڑھ رہی ہیں. یہ کہنا عجیب سی بات ہے, لیکن جس طرح کے کھانے ہم جنک فوڈز اور یہ چیزیں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ ہماری بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. انہیلدی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو فوڈ کوالٹی کے حوالے سے بھی آپ بات کریں یا ہیلدی انہیلدی فوڈ کے حوالے سے بات کریں, اس کو میں لے کے آگے بڑھوں گی. سمیرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, یہ شیئر نہ کر کے کھانے والی, یہ واقعی ہمیں گھر سے تربیت ملتی ہے مگر ہم شیئر نہیں کرتے. اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہمیں خوراک کے حوالے سے نظر آتی ہے, ویسے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں پہ ہمیں کھلے عام یہ چیز نظر آتی ہے, مگر جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو اسپیشل ہمارا جو فوکس جاتا ہے وہ تھر کے معصوم بچوں کے اوپر جاتا ہے, تھر کی فیملیز کے اوپر جاتا ہے. ایک طرف ہمیں کراچی شہر نظر آتا ہے, ایک طرف ہمیں تھر نظر آتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے طبقاتی تقسیم کی گئی ہے. اوپر کے لوگوں کے لیے بہت اوپر کی چیزیں ہیں, نیچے کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے سندھ فوڈ اتھارٹی بینگ اے ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ہم لوگ اس پہ جو ہے وہ انیشلی تو اگر آپ دیکھیں اٹس اے گلوبل فنومینا کہ 40% جو فوڈ ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ویسٹیج میں چلا جاتا ہے, اور تمام پروسیجرز میں پروڈکشن سے لے کے اور اینڈ پروڈکٹ تک جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ویسٹیج کافی ہے. تو بینگ اے ریگولیٹری اتھارٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور ایز اے سٹیزن اور ایک انسان کے طور پر مسلمان ہونے کے ناطے آئی تھنک کہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ پہلے سٹارٹ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چیزوں کو پھیلائیں. تو آئی تھنک کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے آپ نے تھر کی بات کی تو وہاں پہ غذائی قلت, بالکل وہاں پر غذائی قلت بھی ہے, میل نیوٹریشن بھی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو زیرو ہنگر کی جب ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس دفعہ کا سلوگن بھی ہے ورلڈ فوڈ ڈے کا, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو وی کین سیو 3.1 ملین چائلڈ اے ڈے اگر ہم یہ غذائی قلت جو ہے وہ اس میں کمی اگر ہم لے کے آئیں. تو غذائی قلت جو ہے وہ فرام دا ڈے, اگر مدر جو ہے وہ ہیلدی ہوگی تو ڈیفینیٹلی دا بیبی وچ از گوئنگ ٹو بی بورن وہ ڈیفینیٹلی وہ ہیلدی ہوگا. تو نیوٹریشن پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سندھ فوڈ اتھارٹی نے نیوٹریشن کو ایک امپورٹنٹ ویلیو دی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جو ایکسپیکٹڈ مدرز ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ وائٹامن اے, ڈی, آئرن, زنک اور اس طرح کے بہت سارے ایسے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو بینگ اے ریگولیٹری اتھارٹی ہم لوگوں نے فلاور, ویٹ میں, فلاور میں اینڈ آئل میں وچ آر دا بیسک کمپوننٹ اینڈ وچ آر بینگ یوزڈ ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس ہولڈ. تو بینگ اے ریگولیٹری اتھارٹی ہم لوگ اس میں فورٹیفیکیشن وی آر ایڈنگ دیز نیوٹرینٹس اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں دی ویٹ اینڈ فلاور, اور ہم ہر جہاں پر بھی جاتے ہیں سیمینارز میں اور پبلک اویئرنیس میں. سو وی ٹرائی ٹو گائیڈ ایچ اینڈ ایوری ون کہ یہ ایسا آٹا خریدیں جو فورٹیفائڈ ہو, جس میں وائٹامن اے اینڈ ڈی اور دوسری طرح کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ موجود ہوں, تاکہ ہر ہاؤس ہولڈ میں اس کی اگر کوئی غذائی قلت ہے تو کسی بھی نیوٹرینٹ کی وجہ سے, جیسے آپ دیکھیں آیوڈین کی وجہ سے پہلے گوئٹر کافی جو ہے وہ ایک طرح سے پرابلم کریٹ کر رہا تھا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب ہمارا سارا سالٹ ہی آیوڈائز ہو گیا تو اب وہ پرابلم جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو گیا. تو اگر ہم ہنگر کی بات کریں تو ہم لوگ کو اس طرح کے اسٹیپس لینے پڑیں گے کہ جہاں ویسٹیج ہے اس کو ہم ری یوز کر سکیں, اس کھانے کو ری یوز کر سکیں, اور اس کے بعد اس کو ریسائکل, پہلے تو ریڈیوس کریں اس چیز کو کہ ویسٹیج کو ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. دین وی نیڈ ٹو ری یوز اٹ اینڈ دین ریسائکل اٹ. اٹس اے کمپلیٹ پروسیس, اس کو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر چلنا ہے, اور آپ نے کہا بہت سارے ایسے اسٹیپس ہیں جنہیں اٹھانے کی بھی ضرورت ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا, بھوک کہتے ہیں کہ انسان کو پیٹ کی بھوک جو ہے نفسیاتی لحاظ سے وہ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے منع نہیں کرتی, روک نہیں پاتی, انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. یہ ہماری ذہنیت کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے, جو ہماری بھوک ہے وہ بچپن سے ہماری نوجوانی. بڑا زبردست کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے میں اس وقت بات کروں گا دنیا میں جو سب سے زیادہ کنٹرولنگ پاور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قوم ہے, اس کا نام ہے یہودی. اور یہودی اسرائیلی جو لوگ ہیں انہوں نے دنیا پہ اس وقت بڑے بڑے پروجیکٹس ان کے پاس ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ جو سب سے امپورٹنس دیتے ہیں وہ اپنی ماں کو دیتے ہیں جس وقت وہ ماں بننے والی ہوتی ہے. اس وقت وہ اس بچے کا خیال کرتے ہیں جو آگے چل کے دنیا پہ کنٹرول کرے گا. ان کی ڈائٹری پروگرام وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کو کیسے کیا کرنا ہے, ماں کا خیال کیسے رکھا جائے گا. اگر ہم صرف پاکستان کی حد تک رہتے ڈاکٹر صاحب تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیے اگر ہم یہ بات بتانا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی لیول پہ جائے تو ہمیں یہ بنیادی تبدیلیاں لے کے آنی پڑیں گی. تو جب وہ خیال کرتے ہیں تو اپنی ماں کا خیال کرتے ہیں, اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں, ان کی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں.
ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میل نیوٹریشن کا شکار بچے اور مائیں موجود ہیں جب وہ جس زمانے میں ماں بنتی ہیں اور جس زمانے میں وہ بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں. تو جو ماں ڈپریشن کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے تو بچہ ڈپریشن کے ساتھ ہی رہتا ہے زندگی بھر. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جب نیوٹریشن پراپر نہیں ملتی تو وہ مینٹلی طور پہ اتنا فٹ ہو نہیں سکتا کہ وہ معاشرے کے جو مسائل کوپ کر سکے وہ ترقی کر سکے. ہمارے لیے تو پرائرٹی ہے ہی نہیں ماں اور بچہ. اگر پرائرٹی ہوتی تو جس ملک کے اندر 20 سے 30% لوگ جو ہیں بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ میل نیوٹریشن کے شکار ہوتے ہیں. جی بالکل. تو جب اگر ہم یہ تھوڑا سا خیال کر لیں کہ جس وقت پریگنینسی ہوتی ہے تو بچے کا خیال کر لیا جائے, ماں کا خیال کر لی جائے, ان کو ڈائٹ میں وہ چیزیں کھلائی جائیں جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے, تو مینٹل النس کم ہو جائے گی. تو جس معاشرے میں مینٹل النس کم ہوگی, ہیلدی بچے پیدا ہوں گے, وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے. یہ ہمیں اپنے گھر میں سکھانا پڑے گا, ہماری پرائرٹیز بنانی پڑیں گی, ادروائز ہم اسی طرح سے محکوم قوم رہیں گے پوری دنیا میں. تو یہ تبدیلی لانی پڑے گی اور یہ ہمیں اپنی ماؤں کی امپورٹنس کو بتانا پڑے گا اپنے گھروں میں. اور ہمیں جو ہے وہ ڈائٹس میں وہ ایسی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے وہ ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ وہ بچے ہوں. تو معاشرہ ترقی اسی صورت میں کرے گا. ادروائز تو ہم جس طرح سے 70 سال 72 سال ہم گزار چکے ہیں, آگے گزارتے رہیں گے. آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سے گزارتی ہوئی چلی جائیں گی. راجہ صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ابھی؟ راجہ صاحب, اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو پلیز مجھے ذرا بتائیے تاکہ ہم آپ سے مزید بات کر سکیں. جی آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. راجہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی چیلنجز کے حوالے سے اگر خوراک کے لحاظ سے بات کریں یا چیلنجز کے حوالے سے بات کریں تو یہ چیلنجز ہمیں جن سے نمٹنا ہوگا وہ سب سے زیادہ ہمارے کسان کو ہیں. کسان ہمارا نئی ٹیکنالوجی سے ہمکنار نہیں ہے اور کسان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اپنے کسان کو ہم موٹیویٹ کریں, نئی ٹیکنالوجیز کو بتائی جا سکے اور پھر اس طرح سے وہ آگے بڑھ سکے تاکہ جو خوراک کا معاملہ ہے جہاں نچلی بنیادوں پہ شروع ہونا ہے وہیں سے آگے بڑھ سکے اور غذائی کمی جو ہے, غذائی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. بیسیکلی جو ہمارے فارمرز ہیں موسٹلی وہ ابھی تک جو ہے وہ ٹریڈیشنل یا کنونشنل ان کی پریکٹسز ہیں, ایگریکلچرل پریکٹسز ہیں, وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی یوز جو ہے وہ کم ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں راجہ صاحب آپ کو سن سکتی ہوں, آپ کنٹینیو رکھیے. سیکنڈلی جو ہمارے ہاں اریگیشن ٹیکنیکس ہیں وہ ہماری ابھی تک جو ہے نا وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے, یعنی کنونشنل ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے ہیں جس سے ہماری جو پروڈکشن ہے یا جو ییلڈ ہے وہ لو ہے کافی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہمارے کمپیٹنگ کنٹریز ہیں. تو آلدو کہ ہم اپنے لوکل جو ہے کنزمپشن کے لیے تو کافی ہم خوراک پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا زیادہ پھر سرپلس نہیں ہوتا بعض کموڈیٹیز کا جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. آئی مین اپارٹ فرام ویٹ اور رائس جو ہماری مین سٹیپل فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے علاوہ جو سم ٹائمز ہم ویجیٹیبلز بھی امپورٹ کر رہے ہیں, سم ٹائمز ہم جو ادر پروڈکٹس ہیں وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو آئی تھنک ان کو ہمیں انفارمیشن جو ہے نا یا اویئرنیس ان تک پہنچنی چاہیے کہ ماڈرن ٹیکنیکس کیا ہیں, کیسے وہ اپنی پروڈکشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اس سیکنڈلی جو ایکسیس ٹو امپرووڈ ویرائٹی آف سیڈز ہیں وہ بھی ہمارے یہاں لمیٹیڈ ہیں. ہم ٹریڈیشنل سیڈز جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارا جو ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے لائک پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں ان کے انڈر ہیں, تو ان کی یعنی ان کو فارمرز تک جو ہے نا وہ اپنی کنوے کرنے چاہیے جب میسیجز ہیں. اور اس میں ایف او بھی رول پلے کر رہا ہے. ہم لوگ بھی اپنے جو ڈفرینٹ پروگرامس چل رہے ہیں اس میں ہم ٹریننگز وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل یعنی ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو امپروو کر سکیں. چلیے یہاں پہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. سمیرہ صاحبہ کی طرف چاہیں گے. سمیرہ صاحبہ, اویلیبلٹی آف فوڈ ہے وہ فردر امپروو ہو. ٹھیک ہے سمیرہ صاحبہ, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ فوڈ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے ہمیں؟ سوری تھوڑا سا ریپیٹ. فوڈ کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے؟
देखें क्वालिटी ऑफ फूड जो है जिस पे सिंध फूड अथॉरिटी काफ़ी काम भी कर रही है, उसमें हमने देखा है जब हम फील्ड में जाते हैं और ऑन ग्राउंड जो हमने देखा है तो क्वालिटी पे जो इवन हम लोकल कहें या थोड़े से ब्रांडेड चीज़ें कहें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उसमें लोग जो हैं वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में जो है वो एक्चुअल क्वालिटी और चीज़ों में जो है वो मिलावट भी कर लेते हैं, उसमें जो है वो अडल्ट्रेशन भी हो जाती है डेलिब्रेट की जाती है। देखें बेसिक कमोडिटी है, अगर हम देखें मिल्क है, जैसे मिल्क में हम देखें तो अडल्ट्रेशन उसकी क्वालिटी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिंध की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास ओपन मिल्क जो हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको उसमें बेशुमार तरीके की अडल्ट्रेशन जो है वो मिलेगी, पानी से लेके केमिकल्स तक हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी। तो उसका हम लोग जो क्वालिटी को अश्योर करते हैं कि प्रॉपरली एक तो उनकी टेस्टिंग की जाए, उनके सैम्पलिंग की जाए और उनको लेबॉर्ट्री भेजा जाए। ये सिर्फ और फिर जो उसके रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि अभी हम लोग मुतवातर उसमें जो है वो कर भी रहे हैं। उसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल देखें, इवन रेस्टोरेंट्स में अगर आप चले जाएं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चले जाएं, आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही होती है। रेस्टोरेंट्स में आप देखें कि अगर हम छोटे रेस्टोरेंट्स में जाएं या बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएं, कहीं ना कहीं इस तरह के लूप होल्स मिलते हैं कि जो अल्टीमेटली क्वालिटी को जो है वो उसमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको गाइड किया जाए, पेनलाइज किया जाए। इनिशियली तो हम उनको गाइड करते हैं, उनको फिर पेनलाइज करते हैं ताकि वो हमारी जो SOPs हैं और जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो करें। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली आज चूँकि खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, देखने वालों के लिए और या उनकी समझ के लिए अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर सकें। सर बहुत आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है। जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खाने के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा जो है वो खाना हो, एक हिस्सा जो है पानी के लिए हो और एक हिस्सा जो है ना हवा के लिए छोड़ दिए। मैदे की बात की जा रही है तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे, ज़हनी बीमारियों से। और जब हम इस तरह से खाएंगे तो हम दूसरों को देने के काबिल भी होंगे। और जो बहुत बड़ा मैसेज यही है कि लोगों को दे के खाने की आदत डालें। जब दे के खाने की आदत डालते हैं तो उससे ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से आदमी बच जाता है। बिल्कुल, और इसी अच्छे मैसेज के साथ मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, राजा अजमल जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुमेरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खुराक के जिस तरह से मैंने बात की, आलमी दिन को मनाया तो जा रहा है, मगर इस दिन को मनाने के मकासद क्या हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया कि हमेशा बाँट कर खाएँ, शेयर करके खाएं, तो ये जो ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। वो ऐसे लूप होल्स जो अभी भी मौजूद हैं उनको फिल करने में ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमारे लिए मददगार साबित होंगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं बात करूँगी उन तालिब इल्मों से मुताल्लिक़ जो कि नंबर गेम में अपनी ही जानों के दुश्मन बन जाते हैं। स्टे विद अस। ये वाक़या अभी तमाम जगहों पर है और शायद जहनों पर भी मुसल्लत हो गया है। जाहिद महमूद, अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ख़ुदकुशी के एलिमेंट सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं कि जी नंबर रेस है, नंबर गेम है, और शायद इस तालिब इल्म ने इस रेस की दौड़ में ख़ुद को पीछे पाया और अपनी जान गंवा दी। सवाल ये है कि ये नंबर अगर गेम ये इसी तरह से चलती रहेगी तो हमारा फ्यूचर क्या है। जाहिद महमूद, उसका जहन ख़ुदकुशी की तरफ क्यों गया, क्यों माइल हुआ, उसके जहन पर क्या दबाव था। जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, जहनी दबाव की बात करते हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के तालिब इल्मों के हवाले से बात करते हैं, तो शायद यही आता है फ़लाने चाचे ताए मामू का बेटा जो है वो ये नंबर ले गया है, आपके इतने नंबर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारी पढ़ाई पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, दिन रात तुम आवारागर्दी करते हो, तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे। ये जो नंबर और सिर्फ नंबर की गेम है, ये नंबर हमारे बच्चों को हमसे दूर भी कर रही है, हमारे बच्चों को ख़ुदकुशियों पर माइल भी कर रही है, और हमारे बच्चे कोई भी कदम उठाने से पहले अपने वालिदैन के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने बहन भाइयों के बारे में क्यों नहीं सोचते, या वो ये क्यों नहीं सोचते कि सारी ज़िंदगी का कितना गहरा घाव वो अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को देकर जा रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी, और उसके लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। सबसे पहले तो जाहिद महमूद, ये बच्चा है जिसके वालिदैन, उसकी फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद होगी, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगी, मगर इसके साथ साथ अपने दीगर मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ।
ہمارے ساتھ یہاں پر لاہور اسٹوڈیو میں ماہر تعلیم ہے مہوش خان صاحبہ. بہت شکریہ مہوش صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. موٹیویشنل اسپیکر ہیں علی عباس صاحب, بہت شکریہ علی, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ عروج معیز ہوں گی, ماہر نفسیات. بہت شکریہ عروج آپ کے بھی وقت کا. جبکہ شہزاد قمر موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شہزاد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور میں زاہد کے والدین کی طرف جاؤں گی, مگر عروج مجھے آپ یہ بتائیے گا, یہ جو نمبر اور صرف نمبر ہے, یہ نمبر کی گیم آخر ہے کیا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دس ٹاپک بیکاز بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اکثر ہم جب والدین اپنے بچے کو کسی اسکول یا کسی جگہ پڑھنے بھیجتے ہیں یا ایون محفلوں میں بھی ہوتے کمپیئر کرتے ہیں. کمپیریزن از سم ہاؤ اف یو اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ بچے کے لیے ایک اینٹی کام کرتا ہے. یہ بچے کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو خود ہی دھکا دے رہے کہ وہ فیلئر کی طرف جائے. بیکاز آپ کتنے لوگوں سے کمپیئر کریں گے اس کو, کوئی اچھا ہوگا کسی چیز میں, آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں اچھا ہو. اور دوسری بات, والدین جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, چاہے اچھا ہے یا برا ہے, دیٹس ریگارڈ لیس, بٹ اسکول کا ایک سسٹم ہے کہ جی بچے کو اگر اچھا پروف کرنا ہے تو نمبروں کے تھرو ہی آپ پروف کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کوئی اور پیرامیٹر نہیں ہے. تو والدین کو یہ پروف کرنے کے لیے میرا بچہ آپ سے, آپ کے بچوں سے, دوسرے بچوں سے انٹیلیجنٹ ہے, وہ کہتے ہیں زیادہ نمبر آئیں گے یا پہلا ہوگا ہمارا بچہ تو ہی ہمارا بچہ, ہم نے جو اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے وہ ہمیں واپس ملے گی. اچھا, اس کو یہ والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر 50 بچے ہیں اور 50 کے والدین یہ سوچ رہے کہ ہمارا بچہ فرسٹ آئے گا تو وہ کیسے آئے گا. اب یہ نہ قصور والدین کا 100% میں کہہ سکتی ہوں, نہ ہی میں اسکول سسٹم کا کہہ سکتی ہوں. واٹ آئی فیل کہ جو گریڈنگ سسٹم ہے ہمارا, کہ ہم کوئی بچہ نمبر 1 آئے گا یا کوئی بچہ اول آئے گا, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے سو دیٹ والدین پہ جو سوشل پریشر ہے وہ کسی طرح ختم ہو. بیکاز یہ سوشل پریشر ہے جو والدین کو کہتا ہے کہ جی بچہ فرسٹ آنا چاہیے. اچھا, اگر ہم سوشل پریشر بھی ہٹا دیں, ہمارے ذہنوں میں ایک چیز پرانی چلتی آ رہی ہے جو اب انویلڈ ہے کہ جی بچہ جب اچھے مارکس لائے گا تو اچھی جاب لے گا. دس از ناٹ ٹرو, بیکاز ناؤ دا ورلڈ ہیز کم ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں گریڈز اتنے کام نہیں کر رہے, لیکن ہمارے والدین جو ہیں وہ یہی بات سوچے اچھا بچہ اچھا ایگزام میں مارکس لائے گا تو اچھی شادی ہوگی, اچھا گریڈ ملے گا, اچھی جاب کرے گا, اچھی کمائی کرے گا. دیٹ از ناٹ ایکچولی ٹرو. لیکن یہ لٹریسی والدین کو پہنچانا بہت ضروری ہے کہ ایک صحت مند ذہن کا بچہ چاہے کم گریڈ سے ہو وہ نوجوانی کی طرف جائے وہ بہتر ہے. حالانکہ وہ بچہ جو ذہنی ڈپریس ہے, سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کے دوست نہیں ہے, وہ کسی کو جانتا نہیں ہے, لیکن اس کے اچھے اور اول نمبر آئے, وہ بالکل اس کے کمپیریزن میں صحیح نہیں. اور آج بھی اگر آپ ساری ریسرچ پڑھیں تو جن لوگوں کو اچھی جابز ملتی ہیں یا جو اچھی پوزیشنز پہ لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے گریڈز اچھے آئے تھے, ہو سکتا ہے کچھ ہوں, لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سوشل کنیکشن بہت اچھے تھے. سو وی نیڈ ٹو لٹریٹ آور اسکولنگ سسٹم, وی نیڈ ٹو لٹریٹ آور پیرنٹس, اینڈ بچوں پہ جو پریشر کوکر بنایا ہوا ہے ہم نے ان کو, اور پریشر ڈالے جا رہے اول نمبر آؤ. وہ 50 کے 50 یا 40 کے 40 بچوں میں اگر ہر کوئی اول نمبر لا سکتا تو پھر there was no need for this competition. So we need to work on the grading system. بالکل, کلاس میں اگر 50 بچے ہیں تو 50 کے 50 فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتے, فرسٹ گریڈ نہیں ان کا آ سکتا. اور جس طرح سے ٹیچرز اپنے والدین کے حوالے سے بات کی ہے, تو علی والدین کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پریشر ڈالتے رہتے ہیں, وہ پریشر کوکر کی طرح وہ پھٹ جاتا ہے بچے کا ذہن. ہم بچے کا ذہن تو صحت مند بنا رہے ہوتے ہیں, مگر والدین کے اپنے ذہن جو ہیں وہ کس طرح سے غیر صحت مند ہوتے ہیں, یا پھر وہ ذہنی طور پہ میں کہوں گی بیمار ہوتے ہیں, جو اپنے بچے کو دن رات صرف ایک راگ الاپ رہے ہوتے ہیں, نمبر لے کر آنا. یہ ساری چیزیں, یہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں والدین کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. والدین مجبور ہیں میرے خیال سے, کیونکہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ 8ویں تک تو آزادی ہے کہ آپ جتنے مرضی نمبر لیں یا نہ لیں, لیکن والدین نے ایک بات اعلان بتائی ہوتی ہے گھر میں کہ اگر بیٹا تمہارے نمبر اچھے آ گئے تو تمہیں گورنمنٹ میں ایڈمیشن یونیورسٹیز میں مل جائے گا یا کالجز میں, ہم تمہاری فیسیں نہیں دے سکتے. اسی لیے ان پہ اوپر پریشر ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں صرف 10% ایسے ہیں جو سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, باقی تو پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے, اس کی تو کوئی سیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. والدین کا ذہن کتنا وسیع ہوتا ہے, وہ اپنا پریشر ایک بچے کے ذہن پر ڈال دیتے ہیں
تو وہ بچہ اس پریشر کو کس طرح سے اچھا، ہینڈل ایک تو کرے پریشر ڈالتے ہیں، ایک ان کی اپنی ذاتی محرومیاں ہوتی ہیں جو وہ خود نہیں بن پاتے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے بن جائیں، کیونکہ ان والدین کو شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، انجینئر بننے کا شوق تھا، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ اب انہوں نے اپنا مقام بلند کرنا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں اور فیملی میں، اور یہ انہوں نے اپنی فیملی میں بتانا ہے کہ ہمارے بچے کے اتنے نمبرز آ گئے ہیں، اور نمبر سے وہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے کہ بچے کی قابلیت کیا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ایگزام، کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں بنا جو انٹیلیجنشیا کو گیج کر سکے، جو انٹیلیجنٹ لیول کو گیج کر سکے، ایسا اب تک کوئی بھی ٹیسٹ نہیں بن سکا۔ اور میں کہتا ہوں کہ نمبر لینے کیوں ہیں، یہ اس کا کرنا کیا ہے نمبرز کا۔ جب آپ کارپوریٹ میں جاتے ہیں، جیسے عروج نے فرمایا، جب آپ کارپوریٹ میں جاتے ہیں وہ تو نمبر کی بات ہی نہیں کرتے آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 5 چیزیں کارپوریٹ ریکوائرڈ کرتا ہے آپ سے۔ کارپوریٹ کہتا ہے آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر انیشیٹو ہونا چاہیے، آپ کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں جاب دینے کے لیے بھی اور یا کاروبار کرنے کے لیے بھی۔ وہ سی وی اور سی جی پی ایز وہ سب کچھ سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ دے آسک ون کوسچن کہ کیا آپ ہماری آرگنائزیشن میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سوالات کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو میں آپ لوگوں سے اپنے تمام پینل سے کروں گی۔ اگر والدین کو اتنا یقین اپنے بیٹے پر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے جو سکولز کے اندر نظام ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ ایک ٹیچر ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے یا کھڑی ہو کر کہہ دیتی ہے کہ نمبر نہ آئے تو بہت مار پٹے گی، نمبر نہ لیے تو بیک بینچز پہ بٹھا دوں گی تمہیں، یہ سکول ہمارے ذمہ دار ہیں؟ نہیں سربت، میں سارا جو بلیم ہے یہاں سکولز پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اف وی ول بی آنیسٹ ٹو آور سیلوز، ہمیں خود بیسکلی معاشرہ ہم خود ہیں، ہم پیرنٹس مل کے یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ساری چیزیں اسکولس پہ ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ تر پیرنٹس میں آج کل دوڑ کیا لگی ہوئی ہے، ایک تو اسکولس کی بھی پہلے کلاسز ہوا کرتی تھیں، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اب اسکولس کی بھی کلاسز ہیں کہ جی میرا بچہ اس اسکول میں نہیں اس اسکول میں جائے گا، فی اسٹرکچر کے حساب سے بھی اور ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے حساب سے بھی۔ یہ جو آپ دو ڈفرینٹ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ایک الگ معاشرہ ہے جہاں پہ وہ بچہ ریز ہو رہا ہے، اور جس اسکول میں وہ جا رہا ہے، میں یہاں پہ نام نہیں لیتی لیکن ایسے ایسے اسکولز ہیں لیکس میں ان کی فیس ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے اپنے بچے کو اسکول میں بھیجنے کی؟ جب وہ اسکول میں جائے گا ایک سینس آف ڈپریویشن آٹومیٹکلی کریٹ ہوتی ہے، اور ہم بڑے ہو کے میچور ہو کے سم ٹائمز کچھ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک اتنا سا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکتا ہے، اس چیلنج کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ پیرنٹ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسی جگہ بھیجیں جہاں ہم افورڈ کرتے ہیں۔ ہم جس کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارا بچہ اسی کمیونٹی میں پڑھ رہا ہو۔ پھر دو ڈفرینٹ چیزیں، تعلیم اور تربیت۔ ہمارا فوکس انفارچونیٹلی تعلیم پہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، حد سے زیادہ ہم تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں۔ شروع دن سے ادھر پہلے بچے کی اسکول جانے کی ایج 6 سال ہوا کرتی تھی یا 4 سال ہوا، اب 2.5 سال ہو گئی، 2 سال کا بچہ ہم ایڈمیشن اس کا اسے بھیج دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے 2 سال میں بچے سے جان چھڑا لی، اب ہم کچھ نہیں کر رہے، اب سب کچھ کرنا ہے اسکول نے کرنا ہے۔ تو تربیت تو نہیں ہو رہی، تربیت پہ بالکل فوکس نہیں ہے، تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ یہی ریزن ہے کہ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اور تربیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو اس کا ایموشنل کوشن تھا وہ بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا۔ وہ کرنا کس نے تھا؟ انوائرمنٹ نے۔ انوائرمنٹ کیا ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے پیرنٹس، ہمارے جو بھی ریلیٹیوز ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے، ایک ملٹی قسم کی آپ کو تربیت ملتی تھی، اب وہ نہیں ملتی۔ اب وہ ایک سرٹن لیول پہ 2 سال میں جتنا ماں دے سکتی ہے اتنا دیا، اور انفارچونیٹلی زیادہ تر ورکنگ ویمن ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی نہیں مل رہی۔ میڈس کے ہاتھوں میں تربیت ہو رہی ہے بچوں کی، اور پھر وہ سکولز کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت پیرنٹس خود لیک کر رہے ہیں، انہیں تربیت کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے لیے کوئی سیکریفائس کریں، کوشش کریں۔
ٹھیک ہے. شہزاد قمر صاحب کی طرف چلتے ہیں. شہزاد قمر صاحب، اس سے پہلے جس طرح سے علی نے گفتگو کی اور علی نے بتایا کہ بہت ساری ایسی بھی ریزنز ہوتی ہیں کہ جی جو ہم خواب رکھتے ہیں ہم نہیں پورے کر پاتے، پھر وہ خواب ہم مسلط کر دیتے اپنی اولاد کے اوپر کہ وہ اولاد ہماری آئے گی تو وہ ان خوابوں کو پورا کرے گی. ہم اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اپنی اولاد کو جھونک دیتے ہیں اس آگ کے اندر جس کی وہ نہ متحمل ہے نہ وہ جانا چاہتی ہے. ہم زور زبردستی کرتے ہیں. تو شاید یہی وجوہات ہے کہ اس طرح کی ریزنز ہمیں پھر معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے، والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے دیے ہیں ان کو پہچانیں، ان کو سمجھیں. ہر بچہ خاص ہے، ہر بچہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں اور آپ ان تمام بچوں کو ایک ہی انداز میں لے کے چلیں. بچے جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے خاندان کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، گاڑی اور گھر کے بعد اپنی مسابقت میں آگے نکلنے کے لیے تھوڑی دیے ہیں. بچے ایک ذمہ داری ہیں اور یہ ہمارا ایک پیپر ہے پیرنٹس کے لیے. اور یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کہ ہم نے کچھ ایسے انسانوں کو تیار کرنا ہے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے بھی، کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکیں. لہٰذا سب سے پہلے والدین کو اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ ان بچوں سے انہوں نے کرنا کیا ہے. بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت ہی سب سے بڑا گیپ اس وقت ہو چکا ہے. والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ اسکولوں میں بھیج کے بچوں کو اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بنانے میں اسکول ان کا مددگار تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل ذمہ داری والدین کی ہی ہے. باپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بچے کی شخصیت کے اندر اس کی طرف سے کیا چیزیں ہیں جو آنی ہیں. مثلا بہادری ہے، مثلا رسپانسبلٹی ہے، یہ باپ کی طرف سے بچے کے اندر آنی ہے. ہم نے بچوں کو خوش رہنا بھی سکھانا ہے. ہم نے بچوں کو زندگی کے لیے پریپیئر کرنا ہے. زندگی کی وہ تمام اسکلز، چاہے وہ جاب کی ہوں جس طرح سے علی بھی بات کر رہے ہیں، باقی سب بات بھی کر رہے ہیں، وہ تمام جاب اسکلز، کاروبار کی اسکلز بھی ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی بھی اسکلز ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، دونوں مستقبل، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور اس کے لیے درکار تربیت چاہیے اور اسکول کا ہیلپ لینی ہے وہ بھی ہم لیں گے. مگر پیرنٹس کو جو سب سے پہلے اویئرنیس لینی ہے کہ بچے کو آپ نے نمبرز کے ذریعے سے، جو آج آپ اس کو دوڑ میں لگا رہے ہیں، کل یہ دوڑ کنورٹ ہو جائے گی پیسے کی دوڑ کے اندر. آج یہ مارک شیٹ کے نمبرز ہیں، کل یہ نوٹ کے نمبر ہو جائیں گے. لہٰذا اس دوڑ میں اپنے بچے کو ڈال کر آپ اپنے بچے کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اس حد تک بے چینیاں آخر کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ ہم کہیں خود تو نہیں، یہ معاشرہ تو نہیں، یا پھر ہمارے والدین یا ہمارا اسکول کا نظام تو نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. زاہد محمود کوئی ایک نہیں تھا، بہت سارے ایسے اور بھی واقعات ہیں جو رونما ہو چکے ہیں، مگر ہر بار ہر واقعے پہ ہم اسی طرح سے دہل جاتے ہیں. عروج، آپ کی طرف آؤں گی. ابھی آپ نے بھی زاہد کے والد کی گفتگو سنی. ان کا بیٹا نمازی پرہیزی تھا اور پریشر کہیں نہ کہیں تو ضرور تھا. جس طرح سے اس کے والد نے بتایا کہ اپنے بیٹے کے نوٹ کے ساتھ اس بچے کا رزلٹ بھی ہمیں زاہد کے بیگ کے اندر سے ملا جس کے نمبر اس سے کہیں زیادہ اچھے تھے. تو کیا ہم لوگوں نے خود اپنے بچوں کو یہ مائل کر دیا ہوا ہے کہ ایسی سچویشن آئے گی تو اس سے نکلنے کا طریقہ نہیں بتایا، ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو؟ اچھا، اس کے نا بہت سارے اسپیکٹس ہیں، میں ایک ایک کر کے سب پہ بات کرتی ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمیں جاننا ہے کہ اس میں ذمہ دار کون ہے اس ایٹیٹیوڈ کے اندر. اسکول ہے، والدین ہے، سوسائٹی ہے، کیا ہے؟ کوئی ایک نہیں ہے. ایوری بڈی پلیز اٹس اون رول. ایک کے اوپر ایک چیز، یو نو اٹس لائک این انین. ہر کوئی اپنا اپنا پلے رول کر رہا ہے. جس کے اندر جو بچہ ہے جو 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے یا 16 سال کا ہے، وہ اپنی ایج کا ایکٹ نہیں کر سکتا. وہ اپنے سے زیادہ میچور سوچ پہ یا اس ڈپریس سوچ پہ ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے وہ فیلئر ہو گیا ہے. سیکنڈ، جو ہم نے بات کی کہ جی والدین کی طرف سے کیا پریشر تھا، کیونکہ والدین کہہ رہے جی ہم نے کبھی مارا اس کو نہیں ہے، بہت پیار سے رکھا ہے، نمازی پرہیزگی تھا بچہ، بچے میں کوئی ایسی بری عادت نہیں تھی، کوئی ایسے
शख्स नहीं है जो बताए कि स्कूल में किसी ने मारा है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर उस पर प्रेशर किस चीज़ का था? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ प्रेशर मार का, गुस्से का, इन चीज़ों का होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा स्मदरिंग कर देते हैं ना बच्चे को, हम बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं और उस बच्चे को पता होता है कि जी ये मेरा वालिद मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे इतना एक्सपेक्ट करता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता तो बच्चा डिसहार्टेंड हो जाता है। आप अगर बच्चे को, आप देखें ये बता रहे कितने वो नमाज़गी परहेज़गी था बच्चा, कितना वो घर में रहता था, कितना वो पढ़ने में अच्छा था, उसके कितने दोस्त थे, उसका वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ था कि जहाँ पे वो जाके ये बात कर सके यार मेरे पास मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, वालिदैन को मैं बड़ा डिसअपॉइंट करूँगा। तो दोस्त वो सिस्टम होता है जो उसको कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, मेरे तुमसे बुरे नंबर आए, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो। वो सपोर्ट सिस्टम बच्चे का था या नहीं था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट सपोर्ट सिस्टम आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन हमारी जो वर्किंग लाइफ में इश्यूज आते हैं हम किससे शेयर करते हैं? जाके अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से। तो वो सपोर्ट सिस्टम था बच्चे के पास या नहीं था? तीसरी चीज़, बच्चा देखें, पहली बात है माँ बाप को समझाना ये बात कि पैसा जो कमाएगा बच्चा वो ज़रूरी नहीं अच्छे ग्रेड वाला कमाएगा। आप देखें जो इलेक्ट्रिसिटी जो जाके दुकानें लोगों की, वो these people are earning more than an MBA who's working at a company. सो मयार पैसे कमाने का और लाइफस्टाइल का जो मयार है वो ज़रूरी नहीं है एजुकेशन से है। लेकिन ये बात ज़रूर एक जगह मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इस चीज़ की कि माँ बाप जो जिनकी कहते हैं सोशल लेवल इतना अच्छा नहीं था, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से हम सफ़र हुए हमारा बच्चा सफ़र ना हो। उनकी इंटेंशन हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन पेरेंटिंग स्किल उनके पास नहीं है कि उनको पता हो कि सिर्फ बच्चे का सोशली मयार बढ़ाने से ज़रूरी नहीं उनका जहनी मयार बढ़े, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सही है, कि उनको पता हो कि जी सोशली मुझे बाहर जाके कैसे एक्ट करना है। अच्छा, सोशली एक्ट करने की बात कर रही हैं शहजाद कमर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। डेफिनेटली जब हम अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज कहीं भी भेजते हैं तो हम तालीम के साथ साथ उस इदारे में एक जो तरबियत का माहौल हमारे बच्चों को दिया जाता है उसके ऊपर भी हमारा फोकस होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी सिर्फ एक रट्टा सिस्टम आ गया हुआ है, किताबें रटने के ऊपर पूरा जहन लगाया जा रहा है बच्चे का, ना कि उसकी तरबियत भी की जा रही है? एक तरबियत बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ से लेकर आ रहा है, एक तरबियत वो है जो उसको तालीमी इदारा दे रहा है। आपको लगता है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कोई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको फिल करना बड़ा ज़रूरी है, या कुछ ऐसे इक़दाम है जिनको उठाना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल्स को और कॉलेजेस को, तालीमी इदारों को ये समझना होगा कि स्कूल पहले एक मिशन है। ठीक है, प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो बिज़नेस के लिए इसमें है, लेकिन स्कूल पहले तो एक मिशन के तौर पर उनको लेकर चलना पड़ेगा। बच्चों की मोटिवेशन कैसे करनी है, बच्चे को लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ख़ास तौर पर सबसे अहम बात यह है कि बच्चों के अंदर जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड तालीम देनी पड़ेगी। बुक बेस्ड तालीम, रट्टा बेस्ड तालीम जिसमें किसी किताबों का रट्टा लगवाया जाएगा तो यही मसले चलेंगे। दूसरी बात एक और बड़ी अहम, इसके फादर जो भी बच्चे की बात कर रहे थे, वो ये है कि जो टीन एज होती है हमें इसको भी समझना पड़ेगा। ये बड़े जज्बात की उम्र होती है, ये तूफ़ानों की उम्र है, बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। इस उम्र के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन दुनिया भर में मामूल की बात है। हमें इस स्टेज पे बच्चों को न्यूट्रलाइज भी करना होता है। इसके लिए स्कूल्स में ऐसी पॉजिटिव सरगर्मियाँ होनी चाहिए। हमें अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को सोशल प्रोजेक्ट्स देने होंगे। साथ साथ बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बेस करके करियर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इस वक्त बच्चों को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, लिहाजा बस हम ये कहते हैं कि नंबर्स यही तो सब कुछ है, बल्कि बच्चों को असल में ज़िंदगी में किस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और ये बहुत आसान हो चुका है। हमने लाहौर के अंदर 2014 के अंदर 850 बच्चों की करियर काउंसलिंग की जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था और वो कॉलेज में जाने वाले थे। मैं आपको बताऊँ कि हमें बड़ी हैरत हुई कि उनमें से अक्सर बच्चे जो थे वो अपने सप्ली की खौफ की वजह से अपने घरों में बंद हुए हुए थे। माँ बाप उस स्टेज पर आके ये कह रहे होते हैं कि बस किसी तरह से ना बस ये बच जाए। फिर एक ख़ास टाइम पे पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई ये किसी तरह से नॉर्मल हो जाए, ये थोड़ा सोशलाइज हो जाए। लिहाजा स्कूल्स को चाहिए कि बच्चों की करियर काउंसलिंग करें, टीचर्स को ट्रेन करें कि बच्चों को इस किस्म के इमोशनल इशूज़ में किस तरह से सपोर्ट करना है। और साथ साथ अच्छी बात ये होनी चाहिए कि स्कूलों के अंदर एक्टिविटीज़ करवाई जाए, क्लब्स बनाए जाएँ। अच्छा शहजाद साहब, आप काउंसलिंग के हवाले से बात करें। अली, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग में तो हमें बच्चे की काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी है, वालिदैन की बड़ी ज़रूरी है, टीचर्स की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। अब जरा स्टूडेंट्स लेवल से ऊपर जाके बात करते हैं, हमें नहीं सिखाया जाता
ہمیں نہیں بتایا جاتا اگر میری نوکری چھوٹ گئی ہے، اگر نوکری چھوٹ گئی ہے تو اس کے بعد میرا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے اپنا ذہن کس طرف لگانا ہوگا، مجھے کیا کام کرنا ہوگا. بچہ فیل ہو گیا ہے، اس کے گریڈز کم آئے ہیں، یا پھر بچہ کسی مضمون میں کمزور ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے نمبر کم آئیں گے. ہم نے نہیں اپنے بچوں کو سکھایا کہ آپ کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے. ہم اس دوڑ کے اندر ہیں. صرف اسٹوڈنٹس خودکشی نہیں کر رہے، جن کی جابس چھوٹ رہی ہیں وہ لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں، اور بیش بہا ایسی مثالیں آج کے دور میں ہیں. تو یہ ہمیں سکھائے گا کون؟ ایک میری گزارش قوم سے یہ ہے، جو فیلئر ورڈ ہے نا، اس کو ریپلیس کر دیں سٹیپ کے ساتھ. جتنے لائف میں آپ کے زیادہ فیلئرز ہوں گے اتنے سٹیپ آپ زندگی میں اوپر چڑھتے جائیں گے. فیلئر از اے لرننگ. کوئی بھی فیل نہیں ہوتا. آپ زندگی میں سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، جو بھی فرسٹ ٹائم سائیکل چلاتا ہے کوئی بھی نہیں چلا پاتا، لوگ گرتے ہیں پھر چلاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس کو فیلئر سمجھیں گے تو سٹریس میں آ جائیں گے، اگر آپ اس کو لرننگ سمجھیں گے تو آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے. جیسے ان کے زاہد کے والد نے کہا نا کہ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور نمازی تھے، تو یہ نا ایک رخ ہوتا ہے بچے کا جو والدین کے سامنے ہوتا ہے. میں ڈیلی روٹین میں یہ ڈیلی کیسز یہی دیکھتا ہوں. والدین آتے ہیں میرے پاس اور وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ بڑا نیک ہے. ایک والدہ میرے پاس آئی، وہ کہتی ہے جی میرا بچہ نا لیتھارجک بہت ہو گیا ہے، وہ فوکس نہیں کر پاتا، بڑی اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، بڑا اچھا ہے، سب کچھ بڑا اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے. میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا میں نے کہا بیٹا آپ باہر جائیں. جیسے ہی وہ باہر گئے میں نے اس کی ماں کو کہا یہ آئس کا نشہ کرتا ہے. اس کی ماں بڑی حیران ہوئی، وہ کہتی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا میرے کہنے پہ آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اس کو بغیر بتائے اور پھر مجھے بتائیے گا. اور وہی بات ہوئی. اگلے دن وہ آئی اور وہ روتی ہوئی آئی میرے پاس کہ یہ تو آئس کا نشہ کرتا ہے میرا بیٹا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو ایک رخ کو نا ہم سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ بچے نے اگر کوئی غلط سوسائٹی میں بیٹھنا ہو یا کوئی غلط کام کرنا ہو تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اور ہر کسی کو اپنی اولاد نہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. اسی اچھے لگنے کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں وہ دھوکے میں رہتے ہیں. اس دھوکے کی وجہ سے جب وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ ان کو بالکل یقین ہی نہیں آتا کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو انزائٹی ہے، سٹریس ہے، لوگوں کو یہ بات اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ نمبر زیادہ ملنے سے کوئی بڑا مقام نہیں مل جائے گا. ریسنٹلی ابھی ایک کتاب آئی ہے کہ جتنے بھی اے کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھرڈ کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ملازم ہیں. اور وہ کیوں ہیں ایسے؟ کیونکہ جو اے کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتابوں میں کھبے رہتے ہیں، وہ اپنے کانفیڈنس پہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی نیٹ ورکنگ پہ کام نہیں کرتے، وہ اپنے ایکسپوجر پہ کام نہیں کرتے، وہ موویز نہیں دیکھتے، وہ تھیٹر میں نہیں جاتے. اور جو نالائق ہوتے ہیں یا جو آوارہ گرد ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس وجہ سے جب وہ کاروبار میں آتے ہیں تو کاروبار از آل اباؤٹ پیپل ڈیلنگ اینڈ پروڈکٹ کی برانڈنگ کرنی، پروڈکٹ کو بنانا، لوگوں سے کام لینا، ٹیم ورک کرنا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر پاتے ہیں. اسی لیے جب بھی لوگ ہائر کرتے ہیں وہ یہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہر وقت نمبر پہ ان کو گفٹس نہیں دینے چاہیے. اگر وہ کوئی اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. گیم میں وہ بہت اچھا ہے اس کے اوپر اس کو سپورٹس میں اگر وہ اچھا ہے، اگر وہ اس نے کوئی پینٹنگ اچھی بنا لی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی تم جاؤ میدان میں ہی رہ جاؤ تم، تو جتنا زیادہ اپریشیٹ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کریں گے تو اسٹوڈنٹ کو موٹیویشن ملے گی. صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کے والد نے بھی بتایا کہ زاہد کے اس نوٹ کے ساتھ اس بچے کی الگ سے بھی ایک شیٹ ملی جو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا جس کے نمبر اس سے کافی زیادہ اچھے تھے. یہ جو کمپٹیشن کی ریس ہے نا یہ ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے اور یہ ہمارے بچوں کو کہاں تک لے کے جا رہی ہے. پھر یہی والدین ہیں اب اس بچے نے کمپٹیشن بنا لیا اپنے ساتھ والے بچے کے ساتھ. ہو سکتا ہے گھر کا پریشر یہ ہو کہ فلانے رشتہ دار کا بچہ اتنے نمبر لے کے آیا تمہارے بھی اتنے. یہ جو ہم اپنے بچوں کو حوالے دیتے رہتے ہیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی محلے کا، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی دوستوں کا، یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. یہ اتنا شدید نقصان دہ ہے کہ یہ بالکل کینسر کی طرح ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے اندر ایک کینسر کو بلٹ ان کر دیا اور وہ اپنی شاخیں اور برانچز پھیلاتا جائے گا. آج آپ ایک بچے سے کمپیئر کر رہے ہیں، کل وہ اپنے آپ کو اسی کمپیریزن کی ریس میں ڈال لے گا اور وہ آن ورڈ سلسلہ چلتا ہے. عظمیٰ نے بڑا رائٹلی مینشن کیا شروع میں پروگرام کے
کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ بڑا اینٹی ایموشن ہے, یہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہر بچے کو اللہ پاک نے جیسے چہرے مختلف دیے ہیں, ٹیلنٹ بھی مختلف دیے ہیں, اور جب آپ اس کے ٹیلنٹ کو جانے بغیر, سیم بات ہو گئی کہ مچھلی کو آپ درخت چڑھنا نہیں سکھا سکتے اور بلی کو آپ تیرنا نہیں سکھا سکتے, ان دونوں کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, انہیں ان کی ڈومین میں جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بٹ جب آپ ان کی ڈومینس کو کراس کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نہیں پرفارم کر پاتے. اس لیے یہ پیرنٹس پہ پرائمری رسپانسبلٹی آتی ہے. پھر جو یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے نا, یہ علی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا بھی کریئر بنانے میں. میں بھی اور اگر آپ کالر موجود ہیں بالکل ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. قربان ہمارے ساتھ موجود ہے. جی قربان, بات کیجیے. السلام علیکم ثروت ولیم صاحبہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ویسے؟ الحمدللہ. بات کیجیے میرے بھائی. جی قربان بات کر رہا ہوں سرفرکا سے. ابھی مسئلہ یہ تھا, آج یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ جو ہے والدین بچوں کا, اور اس کے اوپر چل رہا تھا, تو میں نے کہا میں تھوڑا کال شامل کروا لوں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے اندر ایک بچی نے ثروت ولیم, جس کا اس کا اپنا نام تھا, جو ابھی آپ نمرتا کی شاید بات کر رہے ہیں. جی ہاں, نمرتا کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ نمرتا جو تھی, اس کا جو مسئلہ ہوا, اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پرابلم ہی یہی تھا کہ اس نے نمبر اٹھائے. بس میرے بھائی ایسا ہی ہے, یہ نمبر گیم ہی یہ چیز ایسی ہے جس سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں قیمتی وہ اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں. یاحیہ ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی یاحیہ, آج کے موضوع پر آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو آپ کو سلام ہو, اور میری پیاری سی بہن جو عروج بیٹھی ہوئی ہے اس کو بہت خصوصی سلام ہو. ان سے میرا بڑا پرانا ڈاکٹر صاحب. بالکل عروج, آپ کی ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو روز ہی دیکھ لیتے ہیں فیس بک پہ. دیکھیں, اور آپ کے دوسرے مہمان کو سلام ہو. دیکھیں سب بات یہ ہے کہ میں تو خود مجھے بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے کہ ہم نے ایک نمبر گیم کو اور ایک مارکس کی دوڑ میں اتنے لوگوں بچوں کو لگا دیا ہے کہ ہم اس کا نہ ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, نہ ان کی مینٹیلٹی دیکھتے ہیں, نہ ان کا رجحان دیکھتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ آپ اتنا پریشر ڈالتے ہیں بچے پہ, اور مجھے یہ عروج تو یہ باتیں خود قائل ہیں کہ عروج بتائیں گی کہ کتنے سے بچوں پہ, یعنی ایون اگر آپ کا بچہ فرسٹ میٹرک پرائمری کلاسز میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک بچہ ہے, وہ ہر آدمی تو فرسٹ نہیں آ سکتا نا, ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا, کسی بچے کے مارکس رہ جاتے ہیں. ایون میرا چھوٹا بیٹا عروج کو پتا ہے, وہ بڑا پڑھنے میں کمزور تھا, تو عروج کہتی تھی تم اس کی پرواہ نہیں کرو اور تم اس کو بیک اپ کرتے رہو, وہ کر لے گا, جس کا بھی کر رہا ہے کرنے دو. لیکن اب ہمارے یہاں جو سلسلہ یہ خراب ہو چکا ہے, بچوں پہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں, ماں باپ جو ہے اس کی نہ تربیت کرتے ہیں, پر اس کو کہتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح اچھے مارکس لے آؤ. آپ اسٹریس دیکھیں, صبح اسکول جا رہا ہے اتنا سا بچہ, پھر ٹیوشن پڑھ رہا ہے, پھر اس کے بعد گھر پہ بھی پڑھ رہا ہے, تو اس پر ٹائم ہی نہیں ملتا, وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے. اب جو یہ بچے کا واقعہ ہوا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ شاید اتنے اسٹریس میں تھا, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میرا سوال یہ ہے عروج سے, عروج یہ بتائیے کہ آج یہ جو ہم کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ ہر بچہ فرسٹ گریڈر نہیں بن سکتا, ہر بچہ پاس بھی نہیں ہوتا, تو ہم اس کو ہم یہ ایکسپیکٹیشن کرتا ہوں, اور اس دور سے ہم نکل کیسے سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاحیہ. اس دور سے نکلنے کا طریقہ تو عروج سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر فاطمہ بھی موجود, ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی فاطمہ, آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ میں جی السلام علیکم. وعلیکم میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی میرے بھی بچے ہیں, خیر سے اسکول جانے والے ہیں, اور میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے اسکول سسٹم میں, کہ اسکول میں ٹیچرز کچھ بچوں کے اتنی انسلٹ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی ایج کا بچہ ہو یا بڑی ایج کا بچہ, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اور بعض اوقات وہ بتا بھی نہیں سکتا. یعنی جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میری بیٹی نیچے پڑھائی میں جا رہی ہے, تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا وجہ ہے. پھر جب مجھے یہ ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ تھوڑا جو ہے نا ماحول اس کو کمفرٹیبل اسے کرنا چاہیے, پھر میں نے اس سے پوچھا آرام سے, ڈانٹا نہیں بالکل, تو اس پہ پھر اس نے مجھ سے باتیں شیئر کرنی شروع کی. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بچہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ کلاس میں اتنے سارے بچوں کے سامنے میری انسلٹ کی گئی ہے. گھر میں کوئی سختی نہیں ہوتی, گھر کا ماحول بازو کا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ہمارے اسکول سسٹم میں ٹیچرز اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم اسے ایز اے ہیومن جو ہے ہم ڈیل کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کوئی عزت یا بےزتی کا احساس ہوتا نہیں ہے. تو گھر کا ماحول بہت زیادہ اس میں اہمیت رکھتا ہے.
میں خاص طور پہ ماؤں سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, ان کے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, تبھی آپ اپنے بچوں کے مسئلے سالو کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات فاطمہ, تھینک یو سو مچ. عروج, اچھا میں تمام مہمانوں سے کہوں گی کہ میرے پاس وقت کم ہے تو مجھے ذرا شارپلی تمام سوالوں کے جوابات دیتے رہے. ایک جو فاطمہ نے بات کی عروج, انسلٹنگ بیہیویئر اسکولس کے اندر نظر آتا ہے اور بچہ وہ پریشر نہیں لے پاتا, ایک تو اس کے اوپر, دوسرا یاجا نے کہا کہ واقعی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا یا ہمیں اب خود کو سکھانا پڑے گا کہ ہر بچہ نہ تو پاس ہو سکتا ہے نہ ہی وہ اچھے گریڈز لے کر آ سکتا ہے. جو ابھی بات ہوئی تھی اسٹیپس کی, مور لائک مائی فادر آلویز سے, ڈاکٹر موئز, وہ ہمیشہ مجھے سکھاتے تھے جب میں کوئی بھی کام کرتی تھی, کہتے ہیں جتنی دفعہ فیل ہوگی نا اتنی دفعہ تمہیں فیڈ بیک ملے گا کہ یہ کام تمہیں کس طرح نہیں کرنا ہے, تو تم کوئی نیا طریقہ اپناؤ. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے ایگزام میں کہیں مارکس اچھے نہیں آ رہے, بات کریں, ڈسکس کریں اور دیکھیں اس کی انٹیلیجنس کہاں لائے کرتی ہے. 7 قسم کی انٹیلیجنس, 7 یا 9 قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ نمبرز میں اچھا نہیں ہو, اچھا ہو سکتا ہے ڈرائنگ میں اچھا نہیں ہو آپ کا بچہ, کانورزیشن میں اچھا ہو, اسپیس میں اچھا ہو, آرکیٹیکٹ میں اچھا ہو. سو جسٹ میک شیور کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہو. کچھ سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوں. اسکول کے لیے بالکل سرسری, مطلب بالکل میں کنڈینس بات کروں گی, اسکولس کے لیے میرا سجیشن یہ ہے کہ ماں باپ اپنی طرف سے انسٹیڈ آف بچوں پہ پریشر ڈالیں, اسکول پہ یہ پریشر ڈالیں کہ اسکول کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کوئی ہونا چاہیے, یا تو پھر کوئی سائیکالوجسٹ اسکول میں بیٹھا ہونا چاہیے کہ اگر بچے کو ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی, وہ ماں باپ سے نہیں کر پا رہا, تو وہ جا کے اس سائیکالوجسٹ سے جو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کرے. ہمارے سائیکالوجسٹ کو بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں پاکستان کے اندر, and if schools will hire them, that will help the students to talk to someone. کیونکہ ہمارے پاس کوئی گائیڈنگ چیز نہیں ہے اسکول کے اندر. ہم جاتے ہیں بس سوچتے ہیں اسکول میں کلاسز لے لی, گھر آئیں گے ماں باپ کو وہ ہوم ورک کر کے دکھانا ہے. تھرڈ تھنگ, اسکول میں سے ہوم ورک کا نام کاٹ کے چینج اٹ ٹو ہوم چیلنج. بچوں کو ہوم ورک نہ دیں کیونکہ وہ اسکول جا کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب اسکول سے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمیں گھر جا کے بھی کام کرنا ہے. ورک ورڈ کی کونوٹیشن بہت نیگیٹو ہے. تھرڈ, فورتھ اور لاسٹ تھنگ, یایا صاحب نے کہا کہ بچوں کو کس طرح اس چیز سے نکالا جائے کہ ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا. تو اپنے بچے کو ہمیشہ اس چیز کے لیے پریز کرے کہ ہی از اور شی از بیٹر دین واٹ شی ڈز, اور اپنی عزت. یہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی جب ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تھی, ہم ماں باپ نے اور اسکولوں نے اپنی عزت ہے نا بچوں کے مارکس پہ ڈالی ہوئی ہیں. اچھا ہماری اسکول کا بچہ اگر فرسٹ آئے گا تو ہماری اسکول اچھا کر رہی ہے, میرے بچے کا مارکس اچھا آئے گا تو میں اچھا پیرنٹس ہوں. تو یہ اپنی عزت ہے بچوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم کندھوں پہ ڈالنا چھوڑیں, اینڈ لیٹ دیم گرو ٹو دی ہیومن بینگ دے آر سپوز ٹو بی. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد قمر صاحب, دماغی سکون کی اگر بات کروں, میں ہر لیول کے اوپر بات کر رہی ہوں, بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کی بات کر رہی ہوں. دماغی سکون ہے, جو چین ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, شاید یہ الفاظ تک محدود ہو کر رہ گیا. اس کا حصول آج کے دور میں ہمیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا فوکس نہیں ہو پا رہا ہوتا کسی ایک چیز کے اوپر. وہ کون سی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ ہمارا فوکس ہو, اس کا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے, اور جس سے ہمیں سکون بھی مل سکے اور ہم چین میں بھی رہ سکیں؟ دیکھیے, جس وقت ہم اپنی صلاحیت کے مطابق اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اگر ہم اس کو جان جائیں گے, اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے, تو ہم خود بھی ہیپی رہیں گے, ہم دوسروں کو بھی ہیپی رکھیں گے. جو لوگ اپنی پرسنالٹی کے مطابق اپنا کریئر نہیں سلیکٹ کرتے, اپنی تعلیم نہیں حاصل کرتے, وہ نہیں پڑھتے جو ان کو پڑھنا چاہیے, اور وہ نہیں بنتے جو ان کو بننا چاہیے, نتیجے میں وہ جس جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے دفتر میں بھی, اپنے گھروں میں بھی, وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. جب آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق کام کرتے ہیں, اور یہ بہت آسان ہو چکا ہے, عروج بھی بات کر رہی ہیں, ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر نے یہ تھیوری پیش کی, اور اس تھیوری کو سب سے زیادہ فائدہ کسی اٹھایا تو ہندوستان نے اٹھایا, انڈیا نے. اور یہ 8 ٹائپ آف انٹیلیجنس ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا آسان کام ہے کہ اگر کوئی 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بھی اس بات کو سمجھے گا, انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, تو پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں, ٹیچرز بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ٹیچرز کو یہ چاہیے, اسکولس کو یہ چاہیے کہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کرے. پہلی بات تو یہ, اگر میں آپ کو 1 2 3 کر کے اس بات کو سمیٹوں, اسکولس کو کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن پہ اب جانا پڑے گا, بک بیسڈ ایجوکیشن اب نہیں چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ہر بچے کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا, پیرنٹس کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کیا ہے, اور اسیسمنٹ اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں لیسن پلاننگ کے اندر بھی ملٹیپل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا پڑے گا. ہر بچہ الگ ہے, اسکول ہر بچے کی الگ فیس لیتے ہیں, ہر مہینے کے ہر روپے الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر بچے کو الگ الگ سمجھنا پڑے گا اور الگ الگ ہی اس کو دینا پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ اسکولوں کے اندر آپ کلبز بنائیے, بچوں کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز کروائیے,
بزم پیغام آپ کے یہاں وہاں پہ ہوتی ہے, بچوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں, سوسائٹیز بنائیے تاکہ بچے اس میں بزی ہو سکیں اور سوشلی بھی انگیج ہوں, کچھ اچھے کام کر کے ان کا صرف پڑھائی کے پریشر سے نکل کے پازیٹیولی انگیج ہوں. ٹھیک ہے, یہ پریشر کی آپ نے بات کی. علی مجھے مختصر بہت شکریہ. شہزاد قمر صاحب آپ کے وقت کچھ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی اپنا وقت دیا. میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں. علی مجھے یہ بتائیے, یہ جو پریشر ہے, یہ جو خوف ہے, ذہنی تناؤ میں ہم رہتے ہیں, نمبر کمانے کا خوف ہوتا ہے, نوکری چلی جانے کا خوف ہوتا ہے, بے روزگاری ہونے کا خوف ہوتا ہے, اس سے ہمیں نمٹنا کیسے؟ موویز دیکھیں اس وقت جب آپ فارغ ہو جائیں, اس وقت آپ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں مختلف لیکچرز میں جا کے, مختلف سیمینارز میں جا کے, مختلف لوگوں سے مل کے. زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں, گھر پہ نہ وقت گزاریں. جتنا زیادہ آپ گھر پہ وقت گزاریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا آپ کو, سٹریس, فرسٹریشن, انزائٹی زیادہ ہوگی. آرام سے آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں, ان کو سیدھا سیدھا بتائیں کہ میری جاب چلی گئی ہے اور اگر آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو میں فری کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ود ان 1 month ان کو ایسی کوئی پروگرس کر کے دکھائیں کہ وہ آپ کی مجبوری بن جائیں. اور جیسے ہمارے پیرنٹس اسکولوں میں جاتے ہیں, یہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پیرنٹس کو نا اپنے بچوں کی تعریفیں سننے کا. یہ کہتے ہیں تعریفیں کرتے رہیں. جو بھی ٹیچر کوئی ویکنس بتاتی ہے نا تو یہ انہی پہ جو ہے نا برا بلا کہنا ان کو شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے ان کو ٹھیک نہیں کیا. اب ٹیچرز نے نا تمام یہ بات سمجھ لی ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو باتیں نہیں بتانی پیرنٹس کو, سب اچھا بتانا ہے, تعریفیں کرنی ہے. جتنی تعریفیں کرتے ہیں وہ پیرنٹس ہی بڑے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اسکول بھی اچھا ہے. پیرنٹس میں اتنی وسعت ہونی چاہیے, ان کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے بچوں کی ویکنیسز پتہ چلیں, تبھی تو وہ امپروو کریں گے. لاسٹلی کوئی میسج آپ کنوے کر سکیں؟ ثروت, ہمیں اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو کانسٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچے کی جیسے جیسے ایج بچے کی بڑھ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے پیرنٹنگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتے جاتے ہیں. تو جس بچے کی 2 سال کی جو نیڈ ہے وہ 10 سال میں نہیں ہوگی. آپ نے پہلے شروع میں بہت زیادہ ایک پیمپرنگ سٹائل میں اس کی پیرنٹنگ کرنی ہوتی ہے, لیکن جب بچہ گرون اپ ہو جاتا ہے تو پھر ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو. اور یہ جو دوستیاں اور مشورے اور یہ سارا کچھ وہ باہر ڈھونڈے, اس کو اتنا زیادہ گھر میں وہ مل جائے فرینڈلی ایٹیٹیوڈ کہ اس کو باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. بہت شکریہ مہوش خان صاحب آپ کا. علی عباس, تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ. یقیناً جس طرح سے گفتگو چلتی رہی, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر پریشر ڈالیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہمارا ذہن ہے کیا ہمارا بچہ اس پریشر کو افورڈ کر سکتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستی کا ماحول رکھنا ہے. والدین کو جہاں پر سختی کرنی چاہیے وہاں پر ضرور سختی کریں, مگر اپنے بچے کی کیفیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح سے ابھی مہوش نے بھی بڑی پیاری بات کی, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ماحول, باہر جب بچہ دوستی تلاش کرتا ہے تو وہ پھر معاشرے کے حساب سے اس کو دوست ملتے ہیں. جب بچہ گھر میں دوست بنا لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری تربیت ہے, یہی میرے دوست ہیں اور یہی میری ایکٹیویٹی ہوگی زندگی میں. تو چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. صبح پاکستان کے آج کے شو سے اور آج کے شو کا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.